रसाई, घर बार को बांट लिए शौक से कुर्बान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी, शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी, और धूप कैसे भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसे भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देते। कितनी परेशानियां उठाता है बाप अपनी औलाद के लिए, कितनी दिक्कतों का सामना करता है बाप अपनी औलाद के लिए, लेकिन आज औलाद उसकी कदर नहीं करती, आज औलाद उसकी खिदमत नहीं करती। याद रखना, मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की, दुनिया में जो बदला मांगती है, अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। और बाप क्या है, एक अपनी सच्ची बात आपको बताता, मेरे वालिद को 2 साल हो जाएंगे इंतकाल किए हुए, पहले जब प्रोग्रामों में जाना होता था तो हर शाम को फोन आता था कि बेटा आज कहाँ पहुंचे, बेटा आज कहाँ पहुंच गए, कल घर पे कब आना होगा, आज एक हफ्ता हो जाता है तो खैरियत लेने वाला है। बच्चे फोन करते हैं वो अपने मतलब से फोन करते हैं, लेकिन एक बाप की जो मोहब्बत होती है ना, इसमें कोई मतलब नहीं होता है जो अपनी औलाद की हर वक्त खैरियत लेते हैं। बेटा बम्बई कमाने भी चला जाए ना तब भी उनको नींद नहीं आती जब तक बेटे से एक बार बात करके ये नहीं पूछ लेते कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। अगर औलाद परेशान होती है तो बाप को चैन नहीं पड़ता। बेटा बाहर दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाए तो माँ बार बार दरवाजे पे आके पूछती है कि तुमने मेरे बेटे को देखा, फोन लगा के पूछे कि बेटा कहाँ हो इतनी रात में, जब बेटा गुस्से में फोन काटता है कि माँ मैं दोस्तों के साथ आया हूँ, मेरे भी तो शौक और अरमान है, क्या मुझे परेशान करती रहती है। ऐ नौजवान, आज जिस माँ का मैंने गुस्से में फोन काट दिया, एक दिन आएगा कि कोई तेरी खैरियत लेने वाला नहीं होगा, एक दिन आएगा कि कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। ये माँ बाप है, ये मुफ्ती इस्लाम साहब से पूछो, हमारे हाजी अब्दुल साहब से पूछो, आप देखो जब जनवरी और दिसंबर की जब सर्दी पड़ती है, कभी घर पे लाना होगा रात में 2 बजे 3 बजे प्रोग्राम करके, बीवी बच्चे मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी दरवाजे पे पहुंचती ना तो दरवाजा खटखटाने से पहले अंदर से आवाज आती थी, या तो माँ की आवाज आती थी या वालिद की आवाज आती थी कि बेटा अभी दरवाजा खोल दे। ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है, जो सोचते हैं कि मेरी औलाद अभी बाहर गई है, से आती होगी, मेरी औलाद अभी बाहर गई है और आती होगी मेरी औलाद। एक दिन आता है जब इनकी चारपाई हो जाती है तब हमें पता चलता है कितने बड़े साइज से मजबूर हो गए। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ जाती है उस दिन पता चलता है कि आज हम कितनी बड़ी बेमत से मजबूर हो गए। ऐसे आप माँ बाप के साई की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जल्दी शजर गिर जाएगा, धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये रात में 2 बजे 3 बजे कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेके रोड पर खड़ा है, बहराइच शरीफ में आप चले जाओ, गोलगप्पा में आप चले जाओ, आप बस स्टैंड की तरफ चले जाओ, रेलवे की तरफ चले जाओ, कोई ई रिक्शा लेके गलियों में चल रहा है, कोई खुद चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। ये एक बाप ही तो है, औलाद तो मोबाइल चला के 2 बजे सो गई आराम से, रात में वो बेचारा रात में रिक्शा लेके घूम रहा है कि मेरे बेटे की कोचिंग की फीस भरना है, उसकी स्कूल की फीस भरना है, उसकी यूनिवर्सिटी की फीस भरना है। और वही बेटा जब पढ़ लिख गया, जब डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, अल्लाह ने काबिल बना दिया, तो शहर में जाकर के अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहा है। दरख्त गांव में रह गए और तब शहर में पहुंच गए। अल्लाह अकबर, क्या इसका जवाब नहीं देना है क़यामत के दिन? क्या इसका हिसाब नहीं देना है क़यामत के दिन? मैंने ऐसे माँ बाप को आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। सच्चाई बता रहा हूँ कि 3 बेटों को डॉक्टर बनाया, एक बेटी को डॉक्टर बनाया बाप ने। कहाँ से पैसे ला करके कितना पैसा खर्च किया होगा। आज वो दरवाजे भीख मांग के गुजारा कर रहा है। कोई अलग शहर में हॉस्पिटल खोल के चला रहा है, कोई कहीं चला रहा है, कोई कहीं चला रहा है। बाप रह गया बेचारा। इसलिए मेरे अजीजों, एक पैगाम और दे के जाना चाहता हूँ, अपने बच्चों को आलिम दीन बना दो या हाफिज कुरान बना दो। अगर तुम चाहते हो जिंदगी बुढ़ापे में सुकून से तुम्हारी गुजर जाए, तो बेटे को या तो आलिम बनाओ या हाफिज बनाओ। क्योंकि मैंने देखा है
اپنی زندگی کا تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جب بیٹا عالم ہوتا ہے، جب بیٹا حافظ ہوتا ہے، ارے بیٹا جب کوئی اور محکمے میں پہنچ جائے تو ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں کہ بیٹے سے کیسے بات کرے، کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور جب بیٹا عالم یا حافظ ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے کیسے بات کروں، کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے بیٹوں کو عالم بناؤ یا حافظ بناؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہاری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے والا تک نصیب نہ ہو، کوئی تمہاری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے والا تک نصیب نہ ہو۔ ایک اور بات بتا دوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن سنو، ایک سچی بات میں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ باپ نے زمین بیچ کر کے بچوں کو دنیاوی تعلیم دی، اور جب باپ کا انتقال ہونے والا تھا تو باپ کہتا ہے بیٹا میری روح نہیں نکل رہی ہے، امام صاحب کو بلانا سورہ یاسین شریف۔ مسجد میں گیا، امام صاحب اتفاق سے حجرے میں نہیں ملے، اب باپ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، لاکھوں روپئے جس کی تعلیم پر خرچ کیے میرے وہ بیٹے کام نہیں آئے، کروڑوں روپئے جس کی تعلیم پہ میں نے خرچ کر دیے، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بیٹے میرے کام نہیں آئے۔ تو جب انتقال ہو گیا نا تو بیٹوں کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کفن میں کپڑے کتنے دیے جاتے ہیں، ان بیٹوں کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا نماز جنازہ کا جب وقت آیا امام صاحب مسجد پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اجازت دو، تو دور چھوٹا سا رومال سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں پڑھاؤ امام صاحب اجازت ہے۔ بتاؤ یہ اولاد کچھ کام آئی باپ کی، کچھ کام آئی باپ کی؟ اتنا روپیہ خرچ کیا اس کی تعلیم پہ، باپ نے زمین بیچی، پراپرٹی بیچ کر کے اسے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنایا، دنیا سے جاتے وقت وہ باپ کی نماز جنازہ کا پردہ نصیب ہوئی۔ کاش کسی بیٹے کو تم نے عالم بنایا ہوگا یا حافظ بنایا ہوگا تو یہ بیٹا دور کھڑا نہیں ہوتا، سرحانے کھڑے ہو کے پہلے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا، کہ بیٹا دور کھڑا نہیں ہوتا، اپنے ابا کو سنت کے مطابق غسل دیتا، سنت کے مطابق کفن پہناتا، اور آگے کھڑے ہو کر کے یہ بیٹا پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، مصلی پہ کھڑے ہو کر کے تمہاری نماز جنازہ پڑھاتا نظر آتا، اور پھر یہ دعا کرتا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے۔ وہ دعا زمین کے اوپر کرے گا، اللہ اس کے ماں باپ کو زمین کے نیچے بخش دے۔ میرے پیارے مسلمانوں کا اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، ایک کو عالم ضرور بنانا، ایک کو حافظ ضرور بنا دینا تاکہ بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن جائے، تاکہ بڑھاپے میں وہ تمہارا سہارا بن جائے۔ ایک دنیاوی تعلیم یافتہ تھے ہماری طرف، انہوں نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں، میں ان 4 بیٹوں کو جو ہے وہ دنیاوی تعلیم میں ڈالوں گا، لیکن ہوتا ہے گھر میں عورت، بعض کے گھر میں عورتیں نیک مل جاتی ہیں، تو عورت نے کہا نہیں ایک بیٹے کو تو آپ 3 کو آپ اپنی مرضی سے پڑھاؤ، ایک کو میں اپنی مرضی سے پڑھاؤں گی۔ انہوں نے 3 کو دنیاوی تعلیم پڑھائی، ایک بیٹے کو اس کی ماں نے بہترین عالم اور بہترین حافظ بنایا۔ ایک دن وہ ڈپٹی صاحب کہنے لگے دیکھ جتنا میرا ایک بیٹا ایک مہینے میں کما کے لاتا ہے، تیرا وہ مولانا بیٹا پوری سال میں اتنے کما کے نہیں لاتا ہوگا۔ تو اس نے کہا ڈپٹی صاحب نے تم نے میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، کیا ملا اسے مولانا حافظ بنا کے؟ کیا ملا؟ کیسے اپنی زندگی گزارے گا اتنی مہنگائی کے دور میں؟ یہ کیسے اپنے گھر کا گزارا کرے گا؟ کیسے اپنے گھر کا خرچہ چلائے گا؟ تم نے دیکھا نہیں جو میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا میرا پروفیسر ہے، ایک میرا بیٹا انجینئر ہے، کتنے پیسے کما کے لاتے ہیں؟ تو بیوی نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو نا کہ میں نے کون سی دولت کمائی؟ تقریب فہم کے لیے میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ بیوی نے کہا تم جانتے ہو میں نے کون سی دولت کمائی؟ کہا ہاں دکھا۔ تو کہا ٹھیک ہے آج تجربہ کر لو 4 بیٹوں کا، تم نے جو پڑھایا ہے تمہاری تعلیم کیسی ہے اور میں نے جو پڑھایا ہے میری تعلیم کیسی ہے؟ کہا ٹھیک ہے دکھا۔ کہا کمرے میں چھپ جاؤ باہر نہیں نکلنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ ایک طرف رکھا، بال کھولے اور بیٹھ گئی، اور جب بڑا بیٹا آیا ڈاکٹر اس نے کہا ماں تیرا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا آج تیرے والد نے مجھے مارا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے اب یہ بڑھاپے میں دانتیں کھانے والے کام کر رہے ہیں، اب یہ بڑھاپے میں ڈنڈے کھانے والے کام کر رہے ہیں۔ ہاں ماں میں جا رہا ہوں کمرے میں سونے کے لیے، میرا وقت ہو گیا ہے، میں صبح کو اس بیٹے سے بات کروں گا۔ چلا گیا، وہ سن رہے تھے اندر سے۔ دوسرا بیٹا آیا،
اس نے بھی ماں کا یہ حال دیکھا، پوچھا یہ حال تیرا کس نے کیا؟ کہا تیرے والد نے مارا ہے۔ کہا اماں صبح کو میں اس بیٹے کو بتاؤں گا۔ وہ بھی چلا گیا، تیسرا بیٹا آیا، اس نے بھی ایسے ہی جواب دیا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ آخر میں وہ بیٹا آیا جسے عالم بنایا، جسے حافظ بنایا۔ وہ بیٹا جب آیا تو اس نے آ کر کے اپنی ماں سے کہا امی تیرا یہ حال کیا؟ پہلے تو جو رومال تھا وہ اس کو اپنی ماں کے سر پہ رکھا، اس کے بعد کہا امی یہ کیا حال بنا رکھا ہے، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا آج میرے ابا نے مجھ کو مارا ہے۔ کہا میری امی میرے ابو ایسا نہیں کر سکتے، تو بھول گئی جب تمہاری طبیعت خراب ہوئی تھی تو میرے ابا نے کتنی خدمت کی تھی، تو بھول گئی وہ ساری چیزیں؟ آج اگر ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو تم اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگی۔ نبی نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ شوہر کا مقام بہت بڑا ہے، شوہر کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ ساری باتیں اندر سے بیٹھ کر کے وہ سن رہے تھے، اور جب بیٹے نے کہا میری امی میرے ابو ایسا نہیں کر سکتے، تب اندر سے ڈپٹی صاحب نکل کے آئے اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے اور اپنی بیوی کی طرف آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں اصل دولت تو تو نے کمائی ہے، اصل دولت تو تو نے کمائی ہے۔ ارے جو تو نے بیٹے کو تعلیم دلائی ہے وہی تعلیم ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، جو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ میرے عزیزو، اگر زندگی بڑھاپے میں سکون سے گزارنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں میں سے ایک دو بچے کو عالم یا حافظ ضرور بنانا۔ ارے دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے، پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر بچہ صحیح سے تعلیم حاصل کر لے نا، صحیح سے حافظ بن جائے، صحیح سے عالم بن جائے تو کبھی بھی وہ پریشان نہیں رہے گا۔ اب تھوڑی سی پڑھائی کرنے کے بعد میں اور پھر داڑھی اور ٹوپی لگا کر کے گھومنے لگے تو ہر سفید گولی صرف جوان کی تھوڑی ہوتی ہے، ہر داڑھی ٹوپی والا مولانا تھوڑی ہوتا ہے۔ صحیح عالم بنے، صحیح حافظ بنے تو وہ کہیں پریشان نہیں ہے۔ ارے کیسے پریشان ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، رب نے کیا فرمایا؟ من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے، پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ آخر ہے کہ ذاکروں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، بھٹکتا پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں، اڑانے پر ہواؤں میں یا لگا کرتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر۔ ہر ایک کی تقدیر کو اللہ نے لکھا ہے، عالم کی بھی تقدیر اللہ نے لکھی ہے اور غیر عالم کی بھی تقدیر اللہ نے لکھی ہے۔ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ۔ دیکھو غوث اعظم اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے تمام ولیوں کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی آپ مدرسہ پڑھنے گئے، پھر بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اسبا جیلانی کو جوار میں جتنی تعلیم تھی حاصل کی، پھر اس کے بعد بغداد چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ اتنی تعلیم حاصل کی غوث اعظم نے، اپنے وقت کے مفتی اعظم بنے، اپنے وقت کے عالم دین بنے۔ سرکار غوث اعظم وہ مقام ملا، سرکار غوث اعظم کو پوچھا گیا کہ حضور آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا درست العلم حتی صدق خطبہ، میں نے علم حاصل کیا، اللہ نے مجھے خطب بنا دیا، اللہ نے مجھے سردار بنا دیا۔ غوث اعظم اپنی والدہ سے اجازت لے کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ایک واقعہ سے تو غوث اعظم کی شان دیکھ لو، غوث اعظم کا مقام کیا ہے، کیا مرتبہ ہے غوث اعظم کا۔ انسانوں پر بھی غوث اعظم کی حکومت ہے اور جنات پر بھی غوث اعظم کی حکومت ہے۔ حدیث شریف فرماتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے پیر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ سرکار غوث اعظم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، اچانک سے آپ کا ایک مرید آیا لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ غوث اعظم سب برداشت کرتے تھے لیکن کسی کا رونا برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ غوث اعظم نے کہا میرے مرید کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کیسے؟ سننا بہت غور سے سننا اور اپنے اپنے گھروں کا محاسبہ کرنا، ایک نصیحت کے طور پہ یہ واقعہ کہنے جا رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا میرے مرید میری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا حضور تنہائی میں بات کروں گا، سب کے سامنے میں بات نہیں کر سکتا۔ سرکار غوث اعظم تنہائی میں گئے، اس نے کہا حضور میری ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا،
مکان کی چھت پہ چڑھی، پھر مکان کی چھت سے غائب ہو گئی۔ حضور میں نے سب نے تلاش کر لیا اور بہانوں سے پڑوس میں بھی دیکھایا جا کر کے، لیکن میری بیٹی مجھے کہیں نہیں ملی۔ اے میرے سرکار غوث اعظم، میں دنیا میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے میرے دل کے تعلق سے؟ میرے غوث اعظم نے جب اتنا سنا آنکھیں بند کی، اس کے بعد فرمایا پریشان مت ہو، تیری بیٹی ملے گی، زندہ و سلامت ملے گی اور باعزت ملے گی۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا پریشان مت ہو۔ اس نے کہا حضور مجھے میری بیٹی چاہیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تجھے تیری بیٹی ملے گی۔ فرمایا کرخ کے خنجرات کو تو جانتا ہے؟ کہا ہاں حضور میں جانتا ہوں، بڑا خطرناک خنجرات ہے وہ۔ فرمایا اس میں چلا جا اور ایک گول دائرہ کھینچنا اور پڑھنا بسم اللہ بنیت عبد القادر، عبد القادر کی نیت کر کے اس گول دائرے کے اندر بیٹھ جانا۔ جنات گزریں گے، ڈرنا نہیں، الگ الگ ڈراؤنی صورتوں میں آئیں گے، لیکن گھبرانا نہیں، وہ تیرا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ صبح کو جنات کا سردار آئے گا، جب وہ تجھ سے پوچھے کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے، تب بتا دینا کہ میں یہاں بیٹھا نہیں ہوں، بیٹھایا گیا ہوں۔ اور جب وہ تجھ سے پوچھے کس نے تجھے بٹھایا ہے، تب میرا نام بتا دینا کہ مجھے غوث اعظم نے بٹھایا ہے۔ پھر اسے اپنی پوری بات بتانا، وہ تیری پوری بات سنے گا۔ یہ غوث اعظم کا مرید تھا، ارے اس وقت وزیر اعظم بھی تو تھے، اس وقت تو خلیفہ وقت بھی تو تھے، اس وقت تو کچہریاں بھی تو تھی، اس وقت پولیس محکمے بھی تھے، لیکن یہ غوث اعظم کا مرید ہے۔ نہ تو پولیس محکمے میں گیا، نہ خلیفہ وقت کے پاس گیا، نہ وزیر اعظم کے پاس میں گیا، آیا تو غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہاں خلیفہ وقت کام نہیں آتا ہے وہاں بغداد کے غوث اعظم کام آتے ہیں، وہاں شہنشاہ بغداد کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر، غوث اعظم وہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خانہ تیرا، سیف تیری، تب میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے بلوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غریب نواز، جشن سرکار غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار غوث اعظم کا مرید ہے، کر کے خنجرات میں بیٹھ گیا جا کر کے۔ جنات گزر رہے ہیں لیکن کسی سے نہیں ڈرا، وہ دائرے کے قریب آنے سے بچ کے نکل جاتے۔ صبح کو جنات کا سردار آیا، کہنے لگا اے شخص تجھے پتہ نہیں ہے یہ جنوں کے گزرنے کی جگہ ہے، کیا تجھے اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا، کیا تجھے زندگی پیاری نہیں ہے؟ تب مرید نے کہا میں یہاں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ بیٹھایا گیا ہوں۔ کہا کس نے تجھے بٹھایا ہے؟ کہا مجھے بٹھانے والے قطب ربانی ہے، محمود سبحانی ہے، شہباز لامکانی ہے، پیر نسانی ہے، حضور سیدنا شیخ محمد بن عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے۔ جب میں نے غوث کا نام سنا سواری سے نیچے اترا، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے ادب کے ساتھ بیٹھ گیا دو زنوں اور کہتا ہے بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے، بتاؤ میرے آقا کا حکم کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جا کر کے جنات کے سردار سے کہہ دینا کہ مجھے میری بیٹی چاہیے، مجھے میری بیٹی چاہیے، زندہ و سلامت چاہیے، باعزت چاہیے۔ جنات کے سردار نے جنوں کی طرف دیکھ کے کہا سمندروں کے تہہ میں چلے جاؤ، سمندروں کی گہرائی میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی غاروں کے اندر چلے جاؤ، دیکھو جا کر کے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو کون اٹھا کر کے لے گیا ہے۔ اللہ اکبر، جنات کا سردار کہتا ہے اور ہاں ایک بات سن لینا، بیٹی چاہیے، زندہ چاہیے، سلامت چاہیے، باعزت چاہیے۔ اگر یہ کام جنات کا نہیں ہوتا تو غوث اعظم یہ کام ہمارے سپرد نہیں کرتے، ہمارے پاس غوث اعظم نے اس کو بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہمارے ذمہ ہے، جاؤ جا کر کے تلاش کرو۔ جنات سمندر کی تہہ میں چلے گئے، پہاڑوں کی کھو میں چلے گئے، غاروں میں ڈھونڈنے لگے۔ ملک چین کے اندر ایک خنجر تھا، اس کے اندر ایک اندھیرا غار تھا، اس غار کے اندر اندھیرا کنواں، اس میں سے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو لے کر کے آئے جنات، اور جو جن پکڑ کے لے گیا تھا اسے بھی لے کر کے آئے۔ جنات کے سردار نے جب دیکھا تو کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی، تیری مجال کیسے کہ تم نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نگاہ ڈالی؟ تو وہ جن کہتا ہے دیکھو جن کیا کہتا ہے، کہا جب یہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھی اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، میں ادھر سے گزر رہا تھا
गलियों में से उठा करके ले गया। ऐ लोगों जरा अपने अपने घरों के मुहासरे करो, मज़ारात पे जा करके देखो, कभी कभी गाजियाबाद के आस्थाने पे हाजिरी देने जाओ तो कितनी माँ बहनें बेटियां तुमको मिलेंगी जो बेपर्दा कभी किसी तरीके से अलग अलग किस्म के अंदाज में खेलती हुई आपको नजर आएंगी। ये सब क्या है? ये सब बेपर्दगी का नतीजा है। ये सब क्या है? बैठ करके गलियों में घूमना, ये क्या है? सर पर दुपट्टा नहीं। जिन्नात के बारे में कुरान पाक में आया है, या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, 8वां पारा है फरमाता है ऐ जिन्नों के क्यों तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्नात की तादाद इंसान से ज्यादा है। हम जिन्नात को नहीं देख पाते लेकिन जिन्नात हमको देख रहे हैं। जब गलियों में कोई बेपर्दा घूमती है, जब सर पे दुपट्टा नहीं, मैं करके गलियों में लोग घूमा जाता है, कैसे कैसे जिन्नात की नजर पड़ती है, आंखें ज़्यादा हो जाती है। फिर मज़ारों के चक्कर लगाए जाते हैं, फिर दरगाहों के चक्कर लगाए जाते हैं। कोई कह रही गाजी छोड़ दे, कोई कह रही शाहजादा छोड़ दे, कोई कह रही छोटे बड़े सरकार छोड़ दे, कोई कह रही मखदूम मत छोड़ दे। ये सब क्या है? ये सिर्फ बेपर्दगी का नतीजा है। याद रखो, मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था कि एक ज़माना ऐसा आएगा, कासियातिन आरियात, और कपड़े पहन के भी बरहिला लगेगी, मतलब ऐसे ऐसे चुस्त लिबास पहने जाएंगे, ऐसे ऐसे छोटे लिबास पहने जाएंगे, ऐसे ऐसे छोटे कपड़े पहने जाएंगे कि तुम्हारी नजर शर्म से झुक जाएंगी, लेकिन उन औरतों को शर्म नहीं आएगी। शादियों के मौके पे जाकर के देखो कैसे बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जा रहा है, कैसा कैसा माहौल हो गया। आज अगर उर्सों का मौका आ जाए तो देखो कैसे बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जा रहा है। और आज कितने पैसे हैं जो उर्सों में खर्च किए जा रहे हैं, किसके नाम पर? सिर्फ कव्वालियों के नाम पर। अरे याद रखो प्यारे मुसलमानों, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, दौलत बड़ी मेहनत से कमाई जाती है, इसे यूं ही मत लुटाओ। बेटियां शादी के लिए बैठी है, बहनें शादी के लिए बैठी है, उनके बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे। ये साहब लाखों रुपए का बाला पे लुटा के आ रहे हैं, ये साहब लाखों रुपए का बाल पे लुटा के आ रहे हैं। याद रखना, मेरे रब की पकड़ पहुंच सकते हैं। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी तुमने 3 साल पहले कोरोना काल में नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े रुपये वाले गंगा नदी के किनारे पे कोरो कफन के पड़े हुए थे। घर वाले देखने तक नसीब नहीं, घर वाले देखने तक नहीं गए। कितनों को इलेक्ट्रिक करंट लगा करके वहीं राख कर दिया गया, घर वाले उनकी लाशें लेने तक नहीं गए। अरे किस्मत वाला है वो जो अपने भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाला है वो जो अपने भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो बाप जो अपने बेटे के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, जो पहली लहर में बच गए और दूसरी लहर में नहीं बचे। बड़ी बड़ी दौलत वाले, पैसे वाले लाखों रुपये हथेली पे रख करके ऑक्सीजन तलाश करते हुए फिर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं